أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको आज की कुरान क्लास में खुश आमदीद। क्लास का हम आगाज करते हैं खूबसूरत दुआ से। मुझे सही नहीं पता कि आज माइक मेरा काम नहीं कर रहा, लेकिन आवाज सही आ रही है कि नहीं। या आ रही रफी साहब, जी जी आज की दुआ और फिर हदीस भी पढ़ दें। मुझे सब आज ठीक है जी, पहुंच नहीं सके। ठीक है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तर्जुमा, ऐ हमारे रब, हमारी तरफ से कबूल कर ले, यकीनन तू ही बहुत सुनने वाला और दायमी इल्म रखने वाला है। आमीन। इसके बाद में आपकी खिदमत में आज की हदीस पेश करते हैं जी। ये हदीस मिशकात किताब फज़ाइल कुरान से ली गई है। हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम के हुस्न में अपनी उम्दा आवाज़ के साथ इजाफा किया करो, क्योंकि उम्दा आवाज़ कुरान के हुस्न में इजाफा का मुजब होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकुमुल्लाह रफी साहब। अब एक छोटा सा खूबसूरत इक़्तिबास हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं, कुरान को छोड़कर कामयाबी एक नामुमकिन और महाल अमर है। ऐसी कामयाबी एक ख्याली अमर है जिसकी तलाश में ये लोग लगे हुए हैं, यानी जो चाहते हैं कि कुरान करीम के बगैर फतह हासिल हो जाए। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नमूनों को अपने सामने रखो। देखो, उन्होंने जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की और दीन को दुनिया पर मुकद्दम किया, तो वो सब वादे जो अल्लाह ताला ने उनसे किए थे वो पूरे हो गए। इब्तिदा में मुखालफ हंसी करते थे कि बाहर आज़ादी से निकल नहीं सकते और बादशाही के दावे करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में गुम होकर वो पाया जो सदियों से इनके हिस्से में ना आया था। मलफूजात जिल्द अव्वल सफ़ा 409। अब ये है कि पिछली क्लास में हमने गुन्ना के मतलब पढ़ा था, और ये आप जहन में रखें कि कुल 29 अरबी के हरूफ हैं, और उन 29 हरूफ में से सिर्फ 2 हरूफ ऐसे हैं जो गुन्ना की आवाज पैदा करते हैं, गुन्ना की सिफत रखते हैं। गुन्ना कहते हैं नेजल साउंड को, और ये 2 हरूफ हैं मीम और नून। और जब भी ये दोनों हरूफ तशदीद की अलामत के साथ आए तो हमेशा 2 सेकंड गुन्ना के साथ अदा करते हैं। इसलिए नंबर 1 याद रखें कि 2 हरूफ है मीम और नून। और दूसरी चीज ये याद रखने वाली है कि ये दोनों हरूफ उस वक्त गुन्ना की 2 सेकंड की आवाज पैदा करते हैं जब ये दोनों मुशद्दद हो, यानी कि तशदीद की अलामत उनके ऊपर हो। अब हमें पता है कि जो नून का हर्फ है, ये जुबान की नोक जब आपके ऊपर वाले सामने के 2 दांतों के मसूड़ों के करीब, ऊपर तालु के करीब जाके लगे तो ये उसका मखरज है, यहाँ से वो अदा होता है। और मीम जो है वो आपके जो होंठों के जो खुश्क बाहर हिस्से है
اس کو جب آپ پریس کرتے ہیں آپس میں ملاتے ہیں تب میم ادا ہوتا ہے. تو میم کا مخرج ہمارے ہونٹ ہے اور نون کا مخرج ہماری زبان کی نوک جب اوپر جا کے تالو کے ساتھ سامنے کے 2 دانتوں کے قریب ٹچ ہوتی ہے. تو آپ جب بھی آپ دیکھیں کہ ان یہ جو ناک کے اندر جو آپ نے آواز کو ٹھہرانا ہے، اور اس کا یہ آپ جب بھی آپ نے اس کو دیکھنا، آپ دیکھیں کہ آپ ناک دونوں انگلیوں کے درمیان میں اگر آپ ناک کو پکڑیں، اگر ناک کو بند کریں تو غنہ ادا نہیں ہو سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غنہ ہمیشہ نیزل پائپ کے ساتھ ہی ادا ہوتا ہے، یہیں سے غنہ ادا ہوتا ہے. اور جب بھی آپ نون مشدد اور میم مشدد کو ادا کریں تو آپ فیل کرتے ہیں اپنے نوز پائپ میں یہ وائبریشن. تو جب آپ کہتے ہیں ان سم، تو یہ 2 غنہ کے لیٹر ہیں، ان کو یہ ان کی صفت ہے نون مشدد اور میم مشدد. جب بھی یہ تشدید کے ساتھ آتے ہیں تو ہمیشہ غنہ کی آواز پیدا کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ جو کچھ پچھلے اسباق کی آج میں نے ریویژن کرنی ہے، لیکن یہ ریویژن انشاءاللہ تعالی ہوگی ہمارے جو کلاس کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کے ساتھ. تو اس لیے اس طرف جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو آج کا لیسن ہے رفیع صاحب وہ اگر کور کر دیں تو پھر ہم آتے ہیں اس طرف جی کلاس کی طرف. جو آج کل ہے میم ساکن کے اصول. جی تو یہ آپ پلیز کروا دیں تو پھر ہم ادھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم ساکن کے اصول. عربی زبان میں ہونٹوں کو شفتین کہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ حرف میم کا مخرج ہونٹ ہیں، یعنی دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوتا ہے حرف میم. اور جب ہم اپنے ہونٹوں کو آپس میں ملاتے ہیں تو حرف میم ادا ہوتا ہے. اسی لیے میم ساکن کے قواعد کے ساتھ شفوی کا لفظ ساتھ آتا ہے. جب میم کے اوپر سکون کی علامت آئے تو اس کو میم ساکن کہتے ہیں. میم ساکن کی ادائیگی عام طور پر 2 طرح سے ہوتی ہے: میم ساکن کی غنہ کے ساتھ ادائیگی اور میم ساکن کی غنہ کے بغیر ادائیگی. تو جب میم 2 طرح اس کی آواز آئے گی جیسے کہ بتایا گیا، ایک دفعہ غنہ ہوگا ایک دفعہ نہیں. اس کے اصول ہم جانیں گے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. تو اس کے 3 اصول ہیں. سب سے پہلے اخفاء شفوی میم ساکن، ادغام شفوی میم ساکن یعنی میم ساکن کو جب ادغام شفوی کا کریں گے تو کیسے ہوگا، اظہار شفوی. تو یہ 3 اصول ہیں. ان کی تشریح میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کو. سب سے پہلے ادغام شفوی. جب بھی میم ساکن کے بعد میم مشدد یعنی تشدید کی علامت کے ساتھ آئے تو ہمیشہ میم ساکن کو میم مشدد کے ساتھ ملا کر یعنی ادغام کرتے ہوئے 2 سیکنڈ غنہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے ہے میم ساکن، یہ میم ساکن ہے جس پر جزم کی علامت ہے، سکون کی علامت ہے، اور اس کے بعد جو ایرو کے نشان سے دکھایا گیا میم پر تشدید اور ساتھ اس کے اوپر فتح ہے. تو جب یہ دونوں اکٹھے آئیں گے تو یہ سکون والی میم جو سائلنٹ ہو جائے گی، اور یہ میم غنہ کے ساتھ 2 سیکنڈ غنہ کرتے ہوئے پھر جو بھی اس کے اوپر اس کی علامت ہوگی اس کو ہم ادا کریں گے. تو یہ میم مشدد ہے فتح کے ساتھ. تو آگے ہے ادغام شفوی. اس کی جو مثالیں ہیں وہ بھی جو ہم نے فرض کیا ہے، یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد میم پر تشدید ہے تو یہ ایسے پڑھ جائے گا فی قلوبہم مرض. تو یہ ہم اور مرض علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ میم پر 2 سیکنڈ غنہ کرتے ہوئے یہ میم اس میم میں مدغم ہو جائے گی. فی قلوبہم مرض. اسی طرح یہاں بھی وآمنہم من خوف ہم من. تو یہ ادغام شفوی ہے. آگے ہے تیسری مثال اسی کی انہم ملاقو.
अन्नहुम मुलाक़ू, ये है इसकी इदगाम शफ़ी की 3 मिसालें। आगे है इख्फ़ाए शफ़वी, जब भी मीम साकिन के बाद हरफ बा आए तो हमेशा मीम साकिन की आवाज़ का इख्फ़ा करते हुए 2 सेकंड हल्के गुन्ना के साथ अदा करते हैं। तो ये मीम साकिन और आगे इसके बाद जब भी बा हो, जब भी तिलावत करें हमेशा तिलावत करने से पहले देखें कि मीम साकिन के बाद बा कहाँ कहाँ मौजूद है, तो उसको फिर 2 सेकंड हल्का गुन्ना के साथ अदा करेंगे। जैसे कि बड़ी ये सूरह बकरा की शुरू में ही यहाँ मीम साकिन के बाद बा है, तरमीहिम बिहिजारतिन, तो यहाँ मीम साकिन पे गुन्ना किया, इसको हमने तरमीहिम बिहिजारतिन नहीं पढ़ेंगे, तरमीहिम बिहिजारतिन। इसी तरह यहाँ भी मीम साकिन के बाद बा है, अहलामुहम बिहाज़ा हम बिहाज़ा, तो यहाँ जो व्हाइट कलर में आयत का हिस्सा दिया गया है, अफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन अम बिही जिन्नतुन, तो यहाँ भी मीम साकिन के बाद बा है, इसलिए मीम पर 2 सेकंड हल्का गुन्ना करके फिर आगे उस आयत का बाकी हिस्सा पढ़ा गया। तो आगे है तो तीसरी इसकी किस्म इख्फा की, आगे चलते हैं। इजहार शफ़वी, जब भी मीम साकिन के बाद हरफ मीम और हरफ बा के अलावा बाकी 26 हरूफ 26 हरूफ में से कोई भी हरफ आए तो मीम को हमेशा बगैर किसी गुन्ना के साफ और वाज़ेह अंदाज में 1 सेकंड के लिए अदा किया जाता है। यहाँ भी ये मीम साकिन का इदगाम या जो इसको इजहार के तौर पर अदा करना कॉमन गलती होती है तिलावत में, तो अगर हम तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह तिलावत हमारी बेहतर हो जाएगी। जब भी मीम साकिन के बाद बा या मीम के अलावा कोई भी हरफ हो, सिर्फ हमने 2 हरूफ देखने हैं मीम साकिन के बाद, बा या मीम मुशद्दद, तो उसके अलावा कोई भी हरफ हो तो हम मीम को इजहार के तौर पर 1 सेकंड की आवाज़ के साथ वाज़ेह करके पढ़ेंगे। उसकी हम मिसालें देख लेते हैं आगे पढ़ के। ये सूरह अल-फील में अलम, अब जब हम देखें मीम साकिन के बाद आगे ता है, ना तो बा है ना मीम है, इसलिए अलम, तो इसको अलम यानी हर जगह मीम पर गुन्ना नहीं करते, अलम तरा कैफ फअल, तो यहाँ बिल्कुल 1 सेकंड का इजहार हुआ इसका। आगे वबिल आखिरति हम यूक़िनून, यहाँ भी मीम साकिन के बाद या है, ना बा है ना मीम शद्दद है, इसलिए हम 1 सेकंड की आवाज इजहार का रूल अप्लाई होगा। आगे है ये जो मिसाल है यहाँ पर फजअलहुम, ये 2 मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं इसी एक हिस्से में। ये फजअलहुम इजहार शफ़वी, और यहाँ मीम मुशद्दद आ गया तो 2 साइड गुना यहाँ भी करेंगे। जब भी बताया गया कि जब मीम मुशद्दद या नून मुशद्दद हो तो 2 लेटर्स हैं गुन्ना के, तो यहाँ भी गुन्ना होगा। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, तो ये आपके सामने इजहार शफ़वी की मिसाल थी और ये मीम मुशद्दद की मिसाल भी सामने आ गई। आगे देखते हैं जी, ये देखें इन, क्योंकि यहाँ पर तशदीद नहीं है तो हमने इजहार के तौर पे पढ़ा इन, क्योंकि हमें अभी कुछ पता नहीं कि आगे क्या है, इजहार लेटर्स कौन से हैं। आगे ये तशदीद होगी इन, तो यहाँ आगे कोई भी लेटर हो तो यहाँ लाजमी इस पे गुन्ना होगा 2 सेकंड, क्योंकि नून मुशद्दद है, नून पर तशदीद है। इसी तरह यहाँ क्योंकि ऊपर फतह है तो 1 सेकंड के लिए इन, तो ये बड़ी एहतियात करेंगे कि 1 सेकंड का रूल 1 सेकंड है जो फतह की अलामत है, इन्ना ना हो जाए इस लफ्ज़ में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि साथ आगे अलिफ है तो यहाँ 2 सेकंड बाद 2 सेकंड गुन्ना, फिर 2 सेकंड गुन्ना, उसकी आगे लंबाई करेंगे इन्ना, तो यही लफ्ज़ जो है आगे मद्दे सगीरा के साथ है,
3 to 4 سیکنڈ, تو ہم اس کا بات کو لمبا کریں گے اس سے 2 سیکنڈ زیادہ. تو یہ تھی مثالیں نون تشدید کی اور ساتھ اس کی جو ساؤنڈ ہے. آگے ہیں, یہ دیکھیں میم ام, تو یہاں پر ام اگر پڑھیں گے, اگر با یا میم نہ ہو آگے تو یہ غلط ہوگا. ام اظہار کا رول ام, یہاں تشدید آ گئی میم پر گنا کے ساتھ. ام, تو یہ اما بھی نہ ہو, آئین کو تھوڑا سا کوشش کریں گے حلق میں سے ادا کرنے کی. ام گنا کرتے ہوئے, یہاں 2 سیکنڈ آواز لمبی بھی ہوگی. اما, تو یہاں آگے پھر مد صغیرہ ہے, 2 to 4 سیکنڈ آواز لمبی تشدید کا 2 سیکنڈ گنا کے بعد. اما, یہ تھی میم ساکن اور میم مشدد کی مثالیں. آگے ہے بس ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. شکریہ بہت بہت. اب مجھے لگتا ہے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. یہ بہت آسان ہے, میم ساکن کے جو قواعد ہیں وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہے, آسان ہے. آپ نے صرف دو لیٹر کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر تو میم کے بعد میم مشدد آ گیا ہے تو آپ نے اس کو غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے, ادغام شفوی. اگر میم کے بعد با ہے لیٹر تو آپ نے اخفاء شفوی ہوگا. اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں, اگر آپ میم ساکن کے بعد آئیں تو وہاں پہ میم کو اظہار کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں اظہار شفوی, میم ساکن کو اظہار کے ساتھ ادا کرنا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا سمجھ آ گیا ہوگا. اب میں واپس چلتا ہوں جو ہماری اتنے کلاس چل رہی ہے, 14ویں کلاس ہے یہ, تو کچھ میں آپ کی مدد سے ہم اس کی دہرائی کرنا چاہتے ہیں. صرف چند الفاظ میں مجھے آپ نے صرف یہ بتا دیں کہ آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں, ہم نے کیا سیکھا تھا. کوئی بھی مجھے بتائے کہ کون سے 3 ہم نے سیکھے تھے کہ آپ نے 3 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے درست تلفظ اگر آپ نے سیکھنا ہے. ایک, اور دوسری کے تلفظ کی 4 بنیادی غلطیاں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ عموماً تلاوت میں ہو جاتی ہیں, جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے. تو کون, جی پلیز. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم نے جو سب سے پہلی کلاس تھی اس میں آپ نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے جو لفظ کے مخارج ہیں وہاں سے ادا کرنا ہے ان کو. تو جو جیسے با ہے وہ ہونٹوں کے خشک حصے سے ہوگا, با میم, اور با تر حصے سے ہوتا ہے اندر سے. جی با ہونٹوں کے برونی حصے سے ادا ہوتا ہے, اور میم دونوں ہونٹوں کو جو ہے اس کو ملائیں آپس میں تو پھر ہاں جی, اور فا جو ہے جو تار حصہ اس سے اندر سے ادا ہوتا ہے. نہیں, اور پھر اس کے بعد یہ تو مخارج آپ بتا رہی ہیں نا. میں نے سوال کیا ہے کہ درست لفظ سیکھنے کے لیے 3 بنیادی اصول آپ نے ایک تو بتا دیا چلے کہ مخارج جا کے حروف کے جو مخارج ہیں ان کا خیال رکھنا ہے, ایک ہو گئی. اور پھر ایک یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جتنا فتح ہے, کسرہ ہے اور ضمہ ہے اس کے مطابق اس کو ادا کرنا ہے. فتح کسرہ ضمہ کے مطابق نہیں, یہ بات کی تھی کہ حروف کو ان کی حرکات کے مطابق, یا اگر تو فتح ہے کہ فتح کے ساتھ ادا کریں, اگر اشباعیہ حرکات ہے تو اشباعیہ حرکات کے ساتھ, اگر حروف المدہ ہے تو حروف المدہ. تو جس حروف کی ان کی علامات و حرکات جو آپ کو بتاتی ہیں حروف کو اتنا ہی لمبا ادا کرنا ہے, اس کو چھوٹا یا لمبا ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اور تیسری بات یہ ہوئی تھی کہ حروف جو الفاظ میں مختلف حروف ہیں ہر ایک کا آپ نے حق ادا کرنا ہے. حق ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ویل ڈن. تو اور غلطیاں کون کون سی؟ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ حروف کی حرکات کو علامات کے مطابق چھوٹا بڑا کرنا ہے. پھر آپ نے یہ ہے کہ کسی حروف کو ایک دوسرے حرف کے ساتھ تبدیل نہ کریں. پھر یہ ہے کہ چھوٹی حرکت کو بڑی نہ پڑھ دیں اور لمبی حرکت کو چھوٹا کر کے نہ پڑھ دیں. ابھی آپ نے بتایا کہ اگر تو
اشباعیہ حرکات ہے تو آپ اس کو فتح کے ساتھ پڑھ لیں, اگر فتح ہے تو آپ اس کو اشباعیہ فتح اشباعیہ کے طور پہ پڑھ دیں. اور چوتھی بات تھی کہ حروف کو آپ نے ان کی صفات کا خیال رکھنا ہے. کون کون سی صفات, جو بیسک صفات کون سی ہم نے پڑھی تھی؟ جی السلام علیکم, بند کر دیا. السلام علیکم. جی کون سی صفات میں نے کہا تھا کہ جو سب سے اہم جو صفات ہے بیسک, وہ ہمیں کون سی ان کا دھیان رکھنا چاہیے؟ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی, لیکن میں نے وہ یہ ہے کہ لیسن 2-3 دفعہ سنا ہے. وہ کوئی بات نہیں, وہ ہے بھاری آواز میں حروف کو ادا کرنا اور جی ہلکی آواز میں حروف کو ادا کرنا. ہاں جی, ٹھیک ہے, آئین اور غائن اور صاد اور قاف, یہ والے جو ہیں 9 ورڈز جو ہیں وہ آپ نے بتایا تھا کہ آواز جو ہیوی ہونی چاہیے. 19 جو ہے نا وہ سمپل بریک آواز میں پڑھے جانے والے ورڈز ہیں. یہ اور 7 میں نے بتائے تھے, لیکن 7 میں کسی اور سے پوچھتا ہوں, یہ آئین اس میں نہیں ہے. شکریہ بہت بہت آپ کا. ٹھیک, اب یہ اگلی صفات اسی سے متعلق تھی کہ کل کتنے حروف ہیں اور کون سے حروف مشروط طور پر ادا ہوتے ہیں اور کون سے حروف ہمیشہ بھاری آواز میں تفخیم ہوتے ہیں, بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں, اور کلکلا حروف کون سے ہیں, یا صفیر حروف کن کو کہتے تھے, غنہ حروف کون سے ہیں. تو یہ کون, میں انمیوٹ کرتا ہوں آپ کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پہلے بتائیں کہ مشروط طور پر تفخیم حروف کون سے ہیں؟ مشروط طور پر لام اور را ہے. اور 2 ہے؟ ہاں جی میرا 2 ہیں. ہاں جی نہیں 3 ہے. تیسرا بتا سکتی ہیں؟ تیسرا میرے ذہن میں نہیں, لام اور را ہے, تیسرا نہیں میرے ذہن میں. الف. الف, ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی الف. جی 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 بالکل ٹھیک ہے, الف. ہاں جی اچھا, الف. لام کب بھاری ہوتا ہے؟ لام جس کو ہم لام جلالہ, مطلب اللہ کا نام جب فتح اور دمہ کے ساتھ, اس سے پہلے مطلب فتح اور دمہ ہے تو وہ ہم اس کو بھاری آواز میں ادا کریں گے, اور ہلکی یا باریک آواز میں تب پڑھا جائے گا جب اس کے ساتھ کسرہ کے ساتھ ہے. نہیں, اس سے پچھلے حرف کے نیچے کسرہ ہے. ہاں, جس کے پچھلے حرف پہ کسرہ ہے اور پچھلے حرف پہ دمہ اور فتح ہے تو اس کو ہم تھک پڑھیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ بتائیں کہ وہ کون سے حروف ہیں جو ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں؟ وہ 7 حروف ہیں, وہ ہیں صاد, ضاد, طا اور ظا اور قاف اور غائن اور خا. ویل ڈن. جی اچھا, اب یہ بتائیں کہ ساکن را کب ٹھیک ہوتا ہے؟ ساکن را کب ٹھیک ہوتا ہے؟ اس سے پہلے حرف پہ اگر فتح ہے, اس میں مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی بتانے میں, بھی آپ کو غلط بتاؤں. ہاں جی جی, اگر ساکن را سے پچھلے جو اس سے جڑا ہوا لیٹر ہے اس کے اوپر فتح ہو, دمہ ہو, جی فتح اشباعیہ ہو یا دمہ اشباعیہ ہو تو اس میں بھاری ادا ہونا. اچھا, اب کلکلا حروف کون سے ہیں؟ کلکلا حروف جو ہے وہ 5 ہیں. اس میں ہے جیم, دال, با, قاف اور طا. ویل ڈن. اور صفیر حروف ہم نے پڑھی ان تھی. کا یہ میں نے یہ کلاس مس کی ہے, یہ میں نے نہیں پڑھا. غنہ حروف کا مجھے پتا ہے, صفیر حروف کا نہیں مجھے پتا. 3 حروف ہے جو نا جب ادا ہوتے ہیں تو ہلکی سی سیٹی کی آواز آتی ہے, جس طرح سین. بالکل سین ہے. اور دوسرا اور شین ہوگا پھر. نہیں, شین نہیں ہے. شین کی آواز آپ کے منہ میں پھیلتی ہے ایسے ایسے کر کے, وسلنگ ساؤنڈ نہیں ہے. وسلنگ ساؤنڈ 3 لیٹر ہے, ز, سین اور صاد. را, سین اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ز, سین اور صاد. اور غنہ حروف, غنہ حروف میم مشدد اور نون مشدد جو ہیں وہ غنہ ان پہ 2 سیکنڈ کے لیے مطلب غنہ کیا جاتا ہے. ہاں جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. اب ہے
बुनियादी हरकत कौन सी हैं, तनवीन क्या है और इशबाइया हरकत क्या है। 5586 मैंने आपको, हफीज साहब मैंने आपको अनम्यूट किया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी मैं बोल रही हूँ, हफीज साहब की वाइफ बोल रही हूँ। अच्छा चलें आप। बुनियादी हरकत है दम्मा, कसरा, फतह और तनवीन, जो 2 स्ट्रोक होते हैं, डबल फतह तैन, कसरा तैन, दम्मा तैन, और इशबाइया हरकत, फतह इशबाइया, दम्मा इशबाइया और कसरा इशबाइया। मैं म्यूट बंद किया, तुसी क्लास अटेंड करो अच्छा, अपनी। तनवीन क्या मुझे बताएं कि वो अरबी में लिखने का उसका क्या है उसके। तनवीन का जी हाँ जी, दो जबर, 2 फतह, 2 कसरा होती है नहीं, ना। वो तो होता है, उसको पढ़ने के लिए क्या है तरीका। उसका मतलब कि हम पढ़ते हैं ना, जैसे बन, बिन, जी बुन। भैया बिल्कुल, ये बताया था कि जो तनवीन है ना वो बेसिकली ये है कि फतह की तनवीन का मतलब ये है कि वो हर्फ एक दफा फतह के साथ है और जो दूसरी फतह उसके साथ जुड़ी हुई है वो छुपा हुआ नून है वहां पे। हाँ जी, नून का तलफ्फुज होता है उसमें। और इसी तरह कसरा है और कसरा के साथ छुपा हुआ नून है, तिन, बन, ठीक। तुन, ये है। ठीक है। और इशबाइया हरकत आपने कहा, इशबाइया हरकत को कितना लंबा पढ़ते हैं और बुनियादी हरकत को कितना लंबा पढ़ते हैं। इशबाइया हरकत 2 सेकंड और बुनियादी मुख्तसरा पढ़ते हैं 1 सेकंड। अच्छा, फजा आला हम, इसमें मुझे बताएं कि कोई किसी को मिला के पढ़ना है या नहीं, फाजा आला हुम को पढ़ना है ना, हुम। हाँ जी, जब फाजा फा जीम हाँ लाम जी, ये बुनियादी हरकत है। ठीक है, हाँ जी, इनको कभी भी आपने मिला के नहीं पढ़ना। हाँ और जी, वस्ल या मिला के पढ़ना होता है जब मुतहर्रिक और साकिन हरूफ आपस में मिलते, या मुतहर्रिक और मुशद्दद हरूफ, तब आपने मिलाकर पढ़ना है। अदरवाइज बुनियादी हरकत को हर एक हर्फ को आपने अलग-अलग उसके मखरज के मुताबिक अदा करना है। ठीक है। मैंने ना आपसे एक सवाल करना था। जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, टीच कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि इसना गुन्ना करें तनवीन पे ना, तो लेकिन जब कुरान मजीद में पढ़ते हैं हरूफ हल्की से पहले हम इजहार करते हैं, वहाँ गुन्ना नहीं करना, लेकिन जर्मलून पे भी नहीं करते हम, लेकिन जो वो होते हैं जो इजहार इख्फा होते हैं, वहाँ पे गुन्ना होता है इसके साथ, तनवीन के साथ। एक तो बताया कि यरमलून पे आपको किसने कहा नहीं होता। हाँ जी, हाँ होता है जर्मलून पे। ये अगले दो तीन लेसन है ना, वो आप हाँ, अटेंड करें, हमारी इसी पे ही है सारी अगली 2-3 क्लासेस। अच्छा ठीक अच्छा, है, ठीक है, ठीक है। और सही। इख्फा जो होता है वो हाफ गुन्ना होता है, वो भी हाँ आप जी, हाफ, बच्चों के हाँ लिए आप उसमें, यही कहेंगे गुन्ना ही है वो भी, हाँ जी, लेकिन गुन्ना, उसको ठीक, हाफ गुन्ना कहते हैं, हल्का गुन्ना हाँ कहते हैं जी, इख्फा को। ठीक है, सही है। लेकिन अगले 3 लेसन जो है ना इसी पे हमने करने हैं, तो हम अच्छा डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको। अच्छा, ठीक है, ठीक है, जज़ाक बच्चों को भी अटेंड करें तो उनको फिर समझ आ अल्लाह। जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, जज़ाक अल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है सुकून, तशदीद और मद्दाद। जी 5570 मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, सुकून जो है वो जज्म को कहते हैं, जो साकिन एक वर्ड होता है, जैसे मिन का नून साकिन है, अल का लाम। और तशदीद जो है वो जो शीन के दंदों की तरह दंदाना होता है, वो जिस वर्ड के ऊपर हो वो उसको मुशद्दद कहते हैं, तो वो तशदीद जो होती है वो थोड़ी जो पढ़ी जाती है टाइम के साथ, थोड़ी उसको स्ट्रेस दे के उसको जिस पूरी तरह दे के थोड़ी पढ़ते हाँ, हैं। थोड़ी और मद्दात जो है वो जैसे उसमें छोटी मद आप और बड़ी मद। नहीं, तशदीद का मुझे बताएं कि वो उसको किस तरह पढ़ते हैं और उसका हरूफ क्या, उससे क्या मुराद है तशदीद अरबी जी, जुबान में तशदीद जो से लिखाई मुराद गई। ये है कि उस जैसे अगर नून के ऊपर तशदीद है तो उसका मतलब है कि उस वर्ड के अंदर 2 नून है, एक साकिन है और एक फतह के साथ है। तो जब हम उनको मिलाएंगे, वो तशदीद का मतलब है कि 2 नून है, तो जब हम मिलाएंगे किसी भी वर्ड के साथ, जैसे अन्ना, तो ऐसे पढ़ेंगे, तो स्ट्रेस दे के अन्ना। और अगर बा पे हो तो फिर
اور جی وہ پھر با کو کریں گے رب رب. بالکل. تشدید کا مطلب ہے عربی زبان کی لکھائی میں دو حروف کو اکٹھا لکھنے کی بجائے اس جی کے اوپر ایک تشدید کی علامت ڈال دی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ یہ حرف سکون کی علامت کے ساتھ ہے اور دوسری دفعہ وہی حرف بنیادی حرکات میں سے کسی ایک حرکت کے ساتھ ہے. جی آپ نے پھر اس کو اسی مطابق تو اس لیے جو حروف ہے نا تشدید والے ان کو ہمیشہ 2 سیکنڈ تک کی ادا ایک جلدی سے ادا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نزلہ کہہ دیں اور نزلہ کے دونوں کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے تشدید کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس کو اسی شدت کے ساتھ اور 2 حروف کے طور پر ہی اس کو ادا ہونا چاہیے. نزلہ اور نزلہ 2 علیحدہ بالکل حروف ہیں, دونوں کے مطلب ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا. اور مدات سوری جی مدات جیسے وہ چھوٹی مد اور بڑی مد ہیں اور مدات فتح شبیہ بھی مدات میں کہلاتی ہیں لیکن یہ 2 سیکنڈ رول میں آتی ہیں اور جو چھوٹی مد اور بڑی مد وہ 4 سے 6 سیکنڈ کے رول میں آتی ہیں. اور مد لازم کیا ہوتی ہے؟ مد لازم وہ جو حروف مدہ کے ساتھ آتی ہے. جی اوکے حروف مدہ کے بعد حروف اگر ساکن یا مشدد حرف آئے تو اس کو کہتے ہیں مد لازم. ٹھیک ہے جی اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے مد لازم حرفی اور مد لازم کلمی. مد لازم حرفی ہم نے پڑھا تھا جو حروف مقطعات ہیں سارے وہ مد لازم حرفی کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی اور اگر 2 ایسے ایک کلمی مطلب الفاظ کے اندر وہ آئے حروف المدہ کے بعد آگے والا حرف یا ساکن ہو یا مشدد ہو تو پھر ان دونوں کو ملا کے پڑھ جیسے وہ وہ پڑھا تھا نا. ٹھیک تو یہ تو مد لازم ہو گیا. اور مد متصل کیا ہوتی ہے؟ جی مد متصل وہ جو جس کے بعد الف ہو لیکن حمزہ نہ ہو اور اگر حمزہ مد ساتھ متصل الگ سے لکھا آ رہا تو وہ پھر وہ مد منفصل ہے. جی وہ جیسے ملائکہ کے اندر حمزہ آتا لکھا ہوا وہ مد منفصل ہے. ہاں نہیں میں نے مد متصل پوچھا تھا. 3 چیزیں مد متصل میں یاد رکھیں, 3 چیزیں. ٹھیک ہے پہلی چیز یہ ہے کہ جو مد کبیر کی علامت ہے نا موٹی جی والی مد جو جی وہ ہمیشہ مد متصل پہ آتی ہے. ٹھیک ہے اوکے نمبر 2 آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ حمزہ اس حرف کے اندر اپنی اصلی شکل میں آتا, اس لفظ کے اندر اپنی اصل شکل میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی جیسے ٹھیک حمزہ کی وہ لیٹے ہوئے حمزہ کی شیپ ہوتی ہے نا وہ والی آتی ہے. اور پھر یہ حروف المد کے بعد ایک ہی حرف کے اندر حمزہ آئے, حروف المدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ کے اندر آئے تو مد متصل کہلاتی ہے. ٹھیک ہے بہت جی بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ کوئی آخری ہے, یہ کون بتائے گا؟ یہ 555622 جی ماہر. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حروف مدہ جو ہے جیسے ہوتا ہے نا اگر الف سادہ ہوئے اور وہ اس سے پہلے یہ کوئی کتنے حروف مدہ تین کتنے ہیں؟ تین ہے الف واو اور یا. تو جو الف ہے کی کیا نا شرائط ہے؟ الف وہ پلین ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی اسٹروک نہیں ہوتا, اور اس سے پہلے اگر فتح ہو تو پھر وہ الف جو ہے نا الف مدہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جیسے اگر اکیلا با ہے تو صرف 1 سیکنڈ, اگر اس کے ساتھ الف لگ گیا تو وہ با 2 سیکنڈ بن جائے گا. اور پھر جو واو ہے اس سے اچھا پہلے آپ کوئی بتائیں واو مدہ. ہاں جی واو کے لیے جو ہے پہلے حرف اس سے پہلے والے پہ دمہ ہونی ضروری ہے, پھر وہ واو جو ساکن ہوگا
تو وہ بنے گا حرف مدہ اور وہ 2 سیکنڈ لونگ کریں گے. اور پھر یا جو ہے اس سے پہلے حرف پہ کسرہ ہونی چاہیے اور یا ساکن ہونا چاہیے, وہ بھی حرف مدہ بنتا ہے. تو یہ 3 ہوتے ان ہیں. کو حروف مدہ کو اور کیا کہتے ہیں؟ ان کو مد اصلی. مد اصلی. ٹھیک ہے مد اصلی. جی. اور حروف لین کیا ہوتے ہیں؟ حروف لین ہوتے ہیں کہ یہ واو لین اور یا لین ہوتے ہیں, اور ان سے پہلے جو ہے وہ جو واو لین اس سے پہلے فتح ہوتی ہے, جیسے آؤ باؤ, مطلب 2 سیکنڈ پڑے جاتے ہیں اور سافٹلی پڑے جاتے ہیں. اور جو یا لین ہے اس سے پہلے والے پہ بھی وہ فتح ہوتی ہے اور پھر یا ساکن ہوتی ہے, تو ائی بئی, یعنی پہلے اوپر کو آ جاتی ساتھ ہی بینڈ ہو جاتی ہے. تو یہ 2 ہوتے ہیں حروف لین. ٹھیک ہے. اور کتنے سیکنڈ ان کو ادا کرنا چاہیے؟ کتنی 2 حرکات؟ سیکنڈ جی, 2 سیکنڈ. یہ بھی 2 2 حرکات کے بعد 2 سیکنڈ. ٹھیک ہے. اب آخری یہ مجھے کوئی نہیں ابھی ہے, یہ کون بتائے گا مجھے؟ ہاں جی میں بتاؤں. نہیں آپ نے تو بتا دیا. اب کوئی اور بتائے, ابھی کافی سارے ہاتھ کھڑے ہیں. نون کتنی کوئی وصل یا حمزۃ الوصل کا کوئی قاعدہ مجھے بتا دے. جی حمزہ کوئی بتائے, اب کافی سارے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں. آپ نے انمیوٹ کر دیا ہے کن کو؟ جن کو ہاتھ کھڑے ہیں جن کے. نہیں یہ انہوں نے تو پڑھ لیا نا. نہیں باقی جو انہوں نے پڑھ لیا 5570 مجھے لگتا ہے آپ نے پڑھ لیا ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں نے پڑھ لیا جی. اچھا چلو کوئی حفیظ صاحب آئے. ہاں جی السلام علیکم. میں نے نون کتنی کا بتا دوں آپ کو؟ آپ پلیز بتائیں. ہاں جی, جو تنوین کی ایک حرکت ہوتی ہے وہ نون کتنی میں بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تنوین کی جو ایک حرکت ہوتی ہے وہ نون کتنی میں بدل جاتی ہے. تو ہم اگر اس شرط کیا ہے نا, اس کے بعد اور تنوین کے بعد ہاں تنوین جی میں کیا آخر پہ آتی ہے ہمیں یہ پتا ہے. ہاں جی اگر اس کے بعد حمزۃ الوصل آئے. ہاں جی پھر ٹھیک ہے, پہلا حمزۃ الوصل ہو پھر ساکن حروف ہو. ہاں تب اور اگر ملا کر پڑھنا ہے تب نون ہاں کتنی کو پڑھتے ہیں. اگر آپ نے نون کتنی سے پہلے والے لفظ پر وقف کر لیا جی تو نون کتنی ادا نہیں ہوگا. نون کتنی بیسیکلی نون کتنی سے آپ نے کیا کہتے ہیں تلاوت شروع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ نون کتنی سے پہلے والے حرف کے ساتھ اگر الف ہو, بلیک الف, جیسے الف مدہ ہوتا ہے, تو اس کو ادا نہیں کرتے جب ملا کر پڑھتے ہیں. وصل میں نون کتنی کو جب ادا کرتے ہیں تو ہم الف مدہ پچھلے والے حرف کے ساتھ اگر ہو تو اس کو ادا نہیں کرتے. لیکن اگر آپ نے وقف وہاں کرنا ہے تو پھر وہاں الف کو ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جیسے وصل کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں لیکن وقف کی صورت میں نہیں پڑھتے. اچھا, اور حمزۃ الوصل کے 3 قاعدے بتا سکتی ہیں؟ حمزۃ الوصل کا قاعدہ مجھے پتا ہے کہ جیسے ہم ساکن کرتے ہیں کسی حرف کو, تو جیسے الذین یا الصلاۃ ایسے پڑھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں اس کے وقف 3 قاعدے تو بتائے تھے. کوئی ہاں جی بتا سکتا 3 قاعدے حمزۃ الوصل کے؟ کوئی اور؟ جی 5622 آپ بتائیں پلیز. جی السلام علیکم. وہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد لام ہے کہ نہیں. تو اگر لام حمزۃ ہو الوصل ہوتا کیا ہے؟ مطلب کہ وہ ایک ایکسٹرا الف جو شروع میں لکھا ہوتا ہے, خالی الف ہوتا ہے. خالی الف ہوتا ہے, اور صرف اس کو حمزۃ الوصل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ملا کر پڑھتے وقت جب لکھا ہوتا ہے کہ ملا کر جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس کو اگنور کر دینا ہے. لیکن جب آپ نے اس لفظ سے تلاوت شروع کرنی ہے, پڑھنا شروع کرنا ہے, تو پھر اس کو ادا کرنا ہے. اس کو ادا کرنے کے پھر 3 طریقے ہیں. 3 طریقے. اگر تو اس کے فوراً بعد لام ہے تو وہ اس کے اوپر فتح لگے گی, جیسے الذی الذین. تو اگر لام نہیں ہے تو پھر ہم نے 3rd والی حرکت دیکھنی ہے, جو کہ متحرک والا حرف ہے نا, 3rd والا کون سا ہے.
تو اگر وہ والا ہے دمہ والا ہے تو پھر وہ حمزۃ الوصل پر دمہ ہی لگے گی، لیکن اگر اس کے اوپر فتح اور کسرہ ہے تو پھر ہمیشہ کسرہ لگے گی اس کے پاس. ایکسیلنٹ، ویل ڈن، جزاکم اللہ. اب آخری ہے جو ہم نے وقف کے قاعدے پڑھے تھے. 5 چیزیں میں نے بتائی تھیں کہ کیسے وقف کرنا ہے، وہ 5 آپ کے سامنے لکھ دی ہیں میں نے، تاکہ آپ کو زبانی نہ، صرف مجھے آپ نے بتانا ہے کہ ان 5 میں کیا کیا تبدیلی آتی ہے جب یہ حالات ہوں وقف کرتے وقت، تو کیا تبدیلی آتی ہے. کوئی پلیز بتائے. میں بتا دوں تائے مربوطہ والا بتا دوں آپ کو. ٹھہرے، آپ نے تو ابھی بتا دیا ہے. جزاک اللہ. یہ 5586 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ 5 پہلے یہاں سے لے کے 1 2 3 لکھا نا، 5 بتائیں باری باری، وہ بول کے نا کہ آپ کس کا بتا رہے ہیں. جی میں یہاں سے سٹارٹ کرتی ہوں، تائے مربوطہ اور ہاں مدورہ سے. اگر اس پہ ہم رک رہے ہیں تو تا مربوطہ یہ ہا میں کنورٹ ہو جائے گا، اور جو ہا ہے وہ مطلب وہ نیکسٹ جی نہیں، ہاں میں ساکن، ہاں میں تو ہاں جی ساکن ہاں میں کنورٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، اس کے اوپر ہم جزم کا سائن اس پہ آ جائے گا اور اس کو ہم ساکن ادا کریں گے، اور ہا جو ہے وہ بھی ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور متحرک حروف اگر ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو اینڈ پہ اگر فرض کریں کہ وہ ہے کسرہ ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ آیا الف کے ساتھ ہے تو وہ کنورٹ ہو جائے گی ورٹیکل فتح میں. الف کے ساتھ ہے مطلب ہمارے پاس اس کی کوئی نہیں. متحرک حروف یہ میں نے بتایا تھا کہ کل ہم نے 9 علامات پڑھی تھیں، ٹھیک ہے. فتح کسرہ دمہ 3، فتح اشبائیہ کسرہ اشبائیہ دمہ اشبائیہ 6، فتح تین کسرہ تین دمہ تین 9. ان 9 میں سے 7 حرکات جو ہے وہ ہمیشہ ساکن حروف میں تبدیل ہوتی ہے. 2 کون سی ہیں جو ساکن حروف میں تبدیل نہیں ہوتی ان 9 میں سے؟ ان 9 میں سے وہ کسرہ فتحتین اور وہ کسرہ اور فتح تین. نہیں، فتح اشبائیہ اور فتح تین، ٹھیک ہے. وہ نہیں، فتح تین اگر آخر پہ ہو تو وہ کیا کہ اس کو کیسے وقف کرتے ہیں؟ فتح تین اس کو وہ ورٹیکل فتح میں ہی رہے گی، وہ اپنی اصل حالت میں رہے گی. فتح تین پوچھ رہا ہوں، فتح تین ہوتا ہے 2 زبر. 2 زبر، ہاں جی، تو وہ کنورٹ ہو جائے گی، وہ کنورٹ ہو جائے گی ورٹیکل فتح میں. اس کو ورٹیکل فتح یا الف مدہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں. الف مدہ، ہاں جی جی الف مدہ کے ساتھ. اور فتح اشبائیہ یا فتح کی علامت آئے اگر الف مکسورہ کے ساتھ. الف مکسورہ پہلے بتائیں کیا ہوتا ہے؟ خالی یا جو لکھا ہوتا ہے نا بغیر ڈاٹ کے کسی حرکت کے، وہ الف مکسورہ ہوتا ہے. تو اس سے پہلے والے حرف پہ چاہے فتح ہو چاہے فتح اشبائیہ ہو، اس کو آپ نے 2 سیکنڈ لمبا کر کے ہی وقت کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اگر ساکن حروف پہلے سے ہی ہو یا حروف مدہ ہو تو پھر ساکن حروف ہو یا تو وہ ساکن ہی رہے گا، اس کو مطلب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور حروف المدہ ہو تو پھر 2 سیکنڈ لمبا کر کے پھر 2 سیکنڈ کے لیے اس کو لمبا کریں گے. ہاں جی، پھر اس کو 2 سیکنڈ کے لیے ہم لمبا کریں گے. چلیں، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اب آتے ہیں ہم واپس قرآن کریم کی طرف. یہاں پہ ہم نے آیت نمبر 9 تک پڑھ لیا تھا، تو اب یہ آیت آگے سے ماہد، میں کدھر گیا ماہد صاحب، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ شروع کریں. اب جس نے بھی پڑھنا ہے پلیز ہاتھ کھڑا کر لیں، میں پھر کرتا جاؤں گا. یہ یہاں سے رفیع صاحب آپ دھیان رکھنا، میں اب دیکھ رہا ہوں ان کو. یہاں سے پڑھو بیٹے، یہ آیت نمبر 10 شروع کریں، یہ سما سے. اوکے. یہ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء أهلكنا یہ واہ نہیں ہے بیچ میں؟ وأهلكنا المسرفين. سب سے پہلے تو صدقنا، یہاں پر کلکلا نہیں ہوا، صدقنا ہم الوعدہ. بات یہ ہے کہ پہلے اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہمت کتنی ہے، اسٹیمنا کتنا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کریم جہاں بھی سانس ٹوٹا آگے جوڑ کے پڑھتے گئے. مثلا یہاں اپنی من نشاء کہہ کے پھر اوہ پڑھ رہے ہیں. یہاں رکنا تو من نشاء. اس کے علاوہ یعنی صدقناہم الوعد فان، یہاں اخفا کرو تھا، یہاں کلکلا صدق کلکلا فان اخفا. اور اس کے بعد اب یہاں بھی رکھتے ہیں ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم، کوئی حرج، ٹھیک ہے نا. تو دوبارہ فانجیناہم ومن نشاء. تو یہاں ابھی جو مولانا صاحب نے رول بتایا کہ جب یہ فتح کا ساتھ دمہ ہو تو یہاں ہمیشہ جزم آئے گی، آمدہ پر سکون کی علامت آتی نشاء. پھر ہم آگے سے شروع کر سکتے ہیں وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ. تو جب تک ہم جس اسٹیمنا کے مطابق چھوٹے چھوٹے پیس لیا کریں اور پھر اچھی تلاوت ہو جائے گی آپ کی. Okay. جی نیکسٹ عمیر ظاہر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، پلیز آپ پڑھیں یہاں سے. جی کسی یہاں سے؟ لقد سے تعبد اور تسمیہ کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یہ دیکھیں نا کتابن فیہ، تو یہاں پر فی فا کے نیچے کسرہ ہے، آگے یا پر سکون کے علامت ہے. یہاں فی 2 سیکنڈ بعد بھی کریں گے، فی نہیں. اس کے علاوہ افلا تعقلون نہیں، افلا یہاں پہ لام کے اوپر فتح آگے الف بلینک ہے تو 2 سیکنڈ آواز لمبی کریں گے. لقد کلکلا یہاں نون پر اخفا، انزل کے بعد نا آگے دیکھیں مادہ اوپر، اس کے مطابق آواز لمبی کرنی، زیادہ آواز لمبی کرنی ہوتی ہے. تو یہ سارے رول آپ پریکٹس کریں گے تو ساتھ ساتھ میں. کون سی مادہ ہے بتا سکتے ہیں آپ عمیر صاحب؟ جی بتا سکتے ہیں آپ کون سی مادہ ہے یہ؟ حروف المدہ کے بعد منفصل اور جو تھی کون سی؟ 2 نام آپ نے بتائے تھے. یہ کون سی ہے؟ ایک منفصل تھی، ایک متصل تھی، ایک متصل تھی. ایک یہ دیکھیں، یہ میں نے اب یہی میں نے اس لیے کہا دیکھیں اب آپ نے جو سیکھا اس کو اپلائی کریں. اب یہ دیکھیں کہ حروف المدہ کے بعد الف حمزہ الف دوسرے علیحدہ لفظ کے اندر آ رہا ہے، تو یہ پھر مد منفصل ہے، مد متصل نہیں ہے. مد متصل میں ہم نے سیکھا تھا کہ حمزہ اپنی اصل شیپ میں آتا ہے اور اسی لفظ کے اندر آتا ہے. یہاں پہ حمزہ الف دوسرے لفظ میں ہے، ٹھیک ہے جی یہ متصل نہیں ہے، منفصل ہے. اس میں ایک آسان یعنی کہ سمجھنے کے لیے ہے، یہ متصل مطلب ہوتا ہے کہ جڑی ہوئی. تو جب مدہ آپ کو نظر آ جائے کہ الفاظ کے درمیان میں گھری ہوئی ہے تو ذہن میں رکھیں متصل. جی ٹھیک ہو گیا. چلے شکریہ بہت بہت سر. جی سر جزاک اللہ. وعلیکم السلام. 5622 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہاں سے وقت کام سے. یہاں سے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم أعوذ الله الرحمن الرحيم وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين پیچھے رہ جائیں ہمارا صاحب پیچھے فلما نہیں بس آپ بس جی بس جزاک اللہ بس کافی ہے آپ نے یہ نا وکم جو پہلے آپ نے پڑھا نا توبہ سے پڑھا اعوذ باللہ من باللہ فٹافٹ باللہ جلدی جلدی کہہ دیے باللہ باللہ ٹو پارٹس ہیں اس کے اور او اعوذ باللہ باللہ ہی نہیں کیونکہ لام پر ورٹیکل فتح ہے ساتھ تشدید ہے اس کے بعد وکم قسمنا من نہیں سکون سے آرام نام سے وکم قسمنا من یہ یہاں پر دونوں جگہ اظہار شفوی ہے ہاں جی اور من اخفا قریتن کانت آگے جو پڑھا خورین تو جو ہے ٹھیک ساؤنڈ نہیں ہے الف پر ورٹیکل جو فتح شبائی ہے باریک بعد میں آخورین اس کو بھی لمبا نہیں کیا یہ ہاں جی اس کو بھی لمبا نہیں کیا لکھا میں نے ظالمتم تو یہاں بھی الف بلائیں کہ فتح والے حرف کے بعد تو ظالمتم وانشأنا بعدها قوما آخرین تو جب آپ نے پریکٹس کرنی ہو تو صرف ایک ایک ساؤنڈ بنا کے نا گھر میں ایک ایک ساؤنڈ بنا کے دیکھیں پھر ایک لفظ کو بولیں پھر دوسرے لفظ کا ایک ساؤنڈ پھر دوسرا لفظ بولیں پھر انشاءاللہ اس طرح محنت کریں گے اللہ تعالیٰ فضل کرے گا انشاءاللہ 5538 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا السلام علیکم جی پڑھیں آپ یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون اس میں جو ہے نا جہاں بأسنا آپ نے بولا بأسنا تو یہاں جھٹکا سختی جو ہے بأسنا اب دوبارہ پڑھیں آپ سمجھیں کہ جہاں تک تلاوت کرنی ہے صرف بأسنا تک یہاں تک کریں اسٹیمنا بنا کے سانس کھینچ کے نا کریں گے دوبارہ فلما احسوا بأسنا بالکل اب آ گیا اذا کا مطلب ہے جب یہاں تک ایک بات مکمل ہوئی ہے تو بأسنا سے شروع کرنے ضرورت نہیں اذا سے شروع کر کے آگے تک جائیں اور منہا جی اذا سے اذا هم منها يركضون یہاں جو ہے یرکضون یہ سمجھو کلکلے والی کنڈیشن ہو گئی یہ را کلکلہ حروف میں سے نہیں تھا تو سٹرونگ آواز کے ساتھ اور کیونکہ رول میں بتایا گیا تھا کہ جب را ساکن سے پہلے حرف پر فتح ہو تو موٹا کر کے پڑ جائے گا تفخیم کے ساتھ یرکضون تو یرکضون کوئی بھی حرف سکون والا سوائے کلکلہ والے حروف کے لوز سافٹ نہیں پڑھنا چاہیے سٹرونگ پڑھیں گے یہ صرف یہی لفظ بولیں یرکضون یرکضون بس یہ ہے جزاک اللہ 5518 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی پڑھیں یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تركضوا وارجعوا إلى
ما أترفتم فيه إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. یہاں پر جب آپ نے پہلا وقف کیا نا اترف تم فی، جی تو یہ وقف یہاں ہا پہ ہونا تھا، فی، ٹھیک ہے، ما اترف تم فی، اس کے بعد آگے واؤ آ گئی تو آپ نے دوبارہ ما سے پڑھا جا کے، یہاں جی واؤ سے نئی بات اور وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ آسانی بھی ہو جاتی تو رول کے مطابق پڑھا جاتا. تو یہ تھی اس میں مسٹیکس. جزاک اللہ. 5572 میں نے آپ کو آن میں کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. تلاوت بہت اچھی کی لیکن یہاں پر آپ سے ہو گئی مسٹیک، اور سانس ٹوٹ رہا تھا کر میرا. دیا. ٹھیک یعنی ہے. آپ نے بہت زیادہ لمبی کی نا، 1 اور 2 سیکنڈ کو بہت زیادہ لمبا کیا. ذرا مناسب رکھ لینا اس کی آواز کے مطابق، پھر بھی تلاوت ٹھیک ہو جاتی ہے. تو باقی میں اچھا پڑھا آپ نے، ساری ساؤنڈ صحیح تو ٹھیک کریں نا، کنہ کو ٹھیک کریں. ہاں جی دوبارہ پڑھ لیں، تلاوت دوبارہ کر لیں. قالو سے سٹارٹ کروں. ہاں جی ہاں جی. کون أعوذ من الشيطان الرجيم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ٹھیک. جی جزاکم اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کو اگر آپ حرکات کو اور علامات پہ غور کریں تو وہ آپ کو تیزی سے پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. بہت سارے بچے اور بڑے بھی بعض دفعہ غلطی اس طرح کرتے ہیں، تیزی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غلطیاں ہوتی ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جو حروف المدہ کو بعض دفعہ اگنور کرنا یا اس کو ایکسٹرا لمبا کر دینا، یہ بعض دفعہ معنی چینج کر دیتا ہے. اس لیے آپ نے خیال رکھیں کہ آپ نے جہاں جہاں حرکات علامات ہیں اس کے مطابق ہی ادا کریں تو بہتر ہے. اور بے شک چھوٹی آیت کا چھوٹا حصہ کر لیں، لیکن جس طرح علامات آپ کو بتا رہی ہیں اسی طرح پڑھنا چاہیے. چلیں بہت شکریہ آپ کا، ماشاء اللہ. 5526. السلام علیکم. جی پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. اس میں حصيدا ہما زالت تلک زالت تلک بولیں، اتنے بولیں. زالت تلک بولیں. زالت تلك. دوسری غلطی ہوئی یہ ادغام ہے حسیداً. پراپر، اس کو ادغام کرنا چاہیے. دو سیم حروف کا ادغام بھی ہوتا ہے. ہاں جی. یہ تا ساکن نے تا مشدد کے ساتھ اچھا اس کا سٹریس کے ساتھ ادغام کرے. بلکہ آپ سمجھیں کہ یہ تا ہے ہی نہیں، یہ سائلنٹ ہو گیا. زالت تلک لت تلک، ایسے دوبارہ بولیں ذرا. زالت تلك. اس کے علاوہ حسیدن، یہاں پر آگے خواہ ہے جو ہاں جی. ہلکیا لیٹر ہے، تو حسیدن نہیں ہونا تھا، حسیدن. تو دوبارہ تلاوت کر لیں ذرا پما سے. حصيدا. دوبارہ پما سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. اس کے علاوہ یہ جو واؤ ہے نا، واؤ
عام طور پہ ایسا خیال آتا ہے کہ واو گول کرنی ہے، واو گول نہیں کرنی، دعواہم، واہم نہیں ہوگا، اس کو تھک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. باقی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. چلیں جی یہ نازیہ صاحبہ اب آخری ہے شاید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پلیز ٹاپرز دوبارہ پڑھیں. من الشیطان، ایک منٹ، من الشی نون پر فتح، شین پر سٹرس، نشی ہو، نشی نہیں. دوبارہ پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جو نا نرواہیم، نرواہیم جو بتایا کہ را تشدید کا مطلب ہے پہلے نون کے بعد را پر سکون کی علامت ہے، پھر را پر فتح، تو نروا باقاعدہ کلیئر ساؤنڈ نظر آئیں، سلپ نہ ہو. نرواجیم نہیں، نرواجیم. یہاں ایک اور غلطی بہت عموماً ہوتی ہے کہ نرراہ کہہ دیا جاتا ہے. نرراہ تب ہو جب ہا کے اوپر سکون ہو. را بالکل لہذا تھک ہونا چاہیے، اور ہی یہ ہا کی آواز سیپریٹ. یہاں دونوں کا فرق لہذا نظر آنا چاہیے، راہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں ہے ہی، نرراہ ہی ایسے ہونا چاہیے. نرجیم. جی پڑھیں. چلے اب واپس. وما خلقنا السماء والارض. اچھا ایک منٹ رکیے گا. یہ نا آسمان اور زمین کی جوڑی ہے، یعنی جو فقرہ بن رہا ہے نا یہاں تک آ رہا ہے، وما سے لے کے والارض یہاں پر وقت کریں، اچھا لگے گا وہ. جی. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. اچھا یہاں نا والارض، والارض نہیں، والارض، اور کو لمبا نہیں کرنا یہاں. جی ٹھیک ہے. والارض. جی چلیں بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزا دے آپ سب کو. کلاس ختم کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. اب ہم جو شروع میں بات ہوئی تھی کہ ابھی پریکٹس یہ بھی میں نے کرنی تھی لیکن وقت ہو گیا ہے، تو دعا پڑھ دیں تو پھر انشاءاللہ کلاس ہم اختتام کرتے ہیں. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.